बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर, मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में जो मंगल के रोज़ आग लगी है वो इस खतरनाक तरीन हद तक बढ़ चुकी है कि उस पर काबू पाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और जो आग है उसने लाखों एकड़ की जो ज़मीन है लॉस एंजलिस की उसको अपनी लपेट में ले ली है और जो शोले हैं वो भी उठ रहे हैं और तकरीबन 10,000 के करीब जो घर हैं वो भी मलबे का ढेर बन चुके हैं। और अगर बात की जाए जो नुकसान हुआ है उसका जो तखमीना लगाया गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक वो तकरीबन 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही जो लाखों एकड़ की ज़मीन है वो भी जलकर राख हो गई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने लॉस एंजलिस के जो गवर्नर हैं उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया है। ये जो आग लगी है इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं और इसका अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर या अमेरिका के अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर बात करेंगे मीर साहब से। उसके साथ ही बात करेंगे हश मनी केस में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सज़ा से तो बच गए हैं लेकिन मुजरम करार पा गए हैं। और जो ये चीज़ है ये ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा करेगी या कमी करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लॉस एंजलिस में आग लगी है उसके बारे में बात करेंगे। मीर साहब, लॉस एंजलिस में जो आग लगी है एकदम से ही वो निकलती है और 3-4 दिन हो गए हैं और पूरे लॉस एंजलिस को अपनी लपेट में लिया है। एक मॉडर्न शहर समझा जाता है अमेरिका का, उसके अंदर इस तरह की आग लगना क्या समझते हैं, क्या है सारा मामला? देखिए, लॉस एंजलिस की एक अपनी अहमियत है। पूरा हॉलीवुड वहीं रहता है। अरबों डॉलर महीनों के कमाने वाले जो हैं वो अपने यहीं इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने अपने घर बना रखे हैं। जैसे मुंबई के हलकों के घर हैं, मशहूर जगहों पे घर हैं। वो तो खैर छोटी इंडस्ट्री है, ये कहीं बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया को फोकस करती है और शानदार भी उनको नज़र आता है। उन्होंने बहुत तरीके से उनको बनाया भी हुआ था, सजाया भी हुआ था। लेकिन ये आग इस तेज से लगी है कि चंद दिनों तक ये पता नहीं चला कि आग की वजह क्या है। ठीक है, और मुझे तो अब भी नहीं पता कि आग कहाँ से फैली, कैसे फैली, क्यों कर फैली। एक मकान से दूसरे मकान, तीसरे मकान है, पूरा एक इलाका जल के राख हो गया। लाखों एकड़ की ज़मीन है जो उसकी लपेट जल के राख हो गया। और ये कैसे हुआ है? कोई इसी अब साजिश गिनेगा, कोई कुछ गिनेगा, कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि कोई वजाहत नहीं आई है। ठीक है। और अब आप फिक्रबाजी कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो, गवर्नर कह रहे हैं आप प्रेसिडेंट होकर इस्तीफ़ा दे देना भाई, आपकी भी जिम्मेदारी है। सही है, उन्होंने तो भी हलफ नहीं उठाया। ट्रंप को अपनी शर्तें सूझी हुई हैं, अपना मजाक सूझा हुआ, वो पूरी दुनिया को मजाक बना रखा है। और क्या कहें अमेरिका के लोगों को? सही है। ऐसे लोगों को हमारी क़यादत पे मुसल्लत कर देते हैं कि जिनके हाथ में हमारी तकदीरें भी आ जाती हैं और जो इस तरह की गैर जिम्मेदारी की और बच्चों वाली बात करते हैं। सही है। जो कभी कभी तो ये बात करता है कि कनाडा हमारे साथ शामिल हो जाए। क्यों हो जाए भाई? सही है। उन्होंने अपना वजूद बरसों से रखा हुआ है, अब क्यों शामिल हो जाए? वो कुछ भी कह सकता है। उनको धमकी भी दी जा रही है कि अगर आप नहीं शामिल होते तो आपको इतना टैरिफ वो कुछ भी नहीं करेगा। क्या करेगा? वो मैक्सिको की दीवार खड़ी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, छोटे मुल्कों के खिलाफ कर सकता है वो। लेकिन ये है कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर देगा। यूरोप के खिलाफ लगा हुआ है कि तुम्हारे पैसे मैं क्यों दूं, जो हमने इन फोर्सेस को देते हैं, अब तुम अपने पैसे खुद दो। ठीक है। तुम्हारी लड़ाई है रशिया के साथ, जो हमारी नेटो की फोर्सेस है उससे हमारी लड़ाई है, थोड़ी है तुम्हारी लड़ाई है। तो वो तो खैर अलग कहानी है। लेकिन इस आग लगने के नतीजे के तौर पर एक पूरा, मेरा ख्याल मुझे काफ़ी दिल जले होंगे। यानी कि पता नहीं किस मोहब्बत से, किस मेहनत से, किस रोमान के साथ उन्होंने अपनी इमारतें बनाई होंगी और रहने के लिए एक दुनिया बसाई होगी, वो सारी राख का ढेर हो गई है। ठीक है। और अभी तक यही पता चलता कि ये कैसे हुआ है। ठीक है। मेरे सब कहा जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे जैसे मुल्कों में जब कोई हादसा होता है तो हम फ़ौरन शुरू हो जाते हैं और जी पिछली सीढ़ी नहीं रखी हुई थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, फलां नहीं था, आग बनाने का था कि नहीं था। लेकिन ये जो डेवलप मुल्क है, बना दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन टीमें बना दी जाती हैं, डेवलप मुल्क है, उसका क्या हालत है ये हमारे सामने है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया अभी कहाँ पहुँची है, दुनिया को कितनी ज़रूरत है अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने की। ठीक है। मेरे साहब कहा जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हुई, पिछले कई अरसे से वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी जिसकी वजह से जो खदशात थे आग के वो बरकरार थे। और अब जो हवा चल रही है खुश्क हवा, उसकी वजह से जो आग है वो फैलना शुरू हो गई है। असल में मौसमियाती तब्दीली है, ये बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। के साथ होता है, जंगल होता है, जंगल में आप किसी वक्त भी लग सकती है। ठीक है। हो सकता है कि आग ऐसी लगी हो
اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ کہیں سے بڑکی ہو اور جنگل کے ساتھ وہ پھیلتی گئی ہو صحیح ہے. اور پھر کسی کے قابو میں نہ آتی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس تیزی سے چلنا اور ہوا کا اس تیزی سے چلنا اور اب یہ پاکستان میں ہوتا ہے پہلی بات پوچھتے فائر بریگیڈ کدھر تھا. صحیح ہے. پہلی بات یہ پوچھتے ہیں نا. اب ان سے کوئی پوچھے تمہارا فائر بریگیڈ کا نظام کہاں ہے, کیا تم نے کوئی بندوبست کیا ہوا تھا تو راہ کیوں نہیں بجھی. اصل بات یہ ہے کہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی تعمیرات ہیں اس کی, وہ اس کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کی بے بسی کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے نا جی, زلزلہ آتا ہے تو تباہی ہو جاتی ہے وہاں, سیلاب آتا ہے, سمندر ہے, دو طرف سمندر ہے, کہیں سمندر کا پانی آتا ہے تو وہ قابو میں نہیں رہتا, لہریں اتنی بڑی بڑی اٹھان کے ساتھ آتی ہیں, جاپان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو. قدرت کا نظام ہے جی. ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیے برف باری ہوئی ہے, تو اس برف باری سے اتنے لوگ مر گئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی کہ نیشنل کلیمٹی کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے, کسی شکل میں بھی آ سکتی ہے. صحیح ہے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. ڈرتے رہنا چاہیے میر صاحب. اس کے لیے کوئی اقدامات بھی کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر بات کی جائے, جو موسم کی صورتحال چینج ہو رہی ہے, موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اگر اتنا ڈیولپ ملک اور اس کی اتنا بڑا شہر کہ جو ماڈرن ہے, جہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے, وہ اس طرح کے معاملہ سے دوچار ہو سکتا ہے, تو ہمارا تو اگلے 10-12 سال 20 سال 50 سال میں کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. ڈرتے رہنا چاہیے کہ انسان بہت بے بس ہے. ظاہر ہے کوئی انتظام کیے ہوں گے اپنی طرف سے, لیکن جنگلوں میں لگنے والی آگ تو کسی قابو میں نہیں ہوتی نا جی. چلتی ہوئی ہوا تو آگ کو نہیں روکتی, وہ آگ کو پھیلاتی ہے. اور آگ جب پھیلتی ہے تو وہ کسی کی سنتی نہیں ہے, کسی فائر بریگیڈ کی سیٹی کا انتظار نہیں کرتی, وہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ان کے ساتھ ہوا ہے. اور جو دولتیں لگی ہوتی ہیں وہ راک کا ڈھیر ہو جاتی, پر اتنا ہوا کہ وہاں کو لوگوں کو بچا لیا گیا. ہاں, لوگ بچا لیے کہ 10 لوگوں کی ابھی تک مرنے کی ہلاکتوں کی خبر ہے, اور ابھی تک تفتیش جاری ہے کہ کتنے لوگ مزید, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوگا. لیکن میر صاحب, آپ نے کچھ دن پہلے ہم نے ٹرمپ پہ جو ہش منی کیس تھا اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں کہ پہلے وزیر اعظم ایسے, پہلے صدر ایسے ہوں گے امریکہ کے جو سزا یافتہ صدر ہوں گے, جو مجرم صدر ہوں گے, اور ویسا ہی ہو گیا. سزا تو نہیں ہو پائی لیکن مجرم ہو گئے ہیں وہ. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے معیار اور ہیں, ان کے معیار اور ہیں. جو لوگ ہیں ان کی ڈیموکریسی بتاتے ہیں, ان کو لیے مہذب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب مہذب دنیا کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ مغرب کی دنیا ہوتی ہے, اور ہماری دنیا غیر مہذب دنیا ہوتی ہے. یہ مہذب دنیا ہے. یہاں ایسا ایک طرف جمہوریت ہے, ایک طرف عدالتی نظام ہے. صحیح ہے. دونوں میں کوئی ایک جوڑ دکھائی نہیں دیتا. رزلٹ کیا ہے؟ عدالتی نظام نے اس کو سزا دے دی ہے, اور جمہوریت نے اس کو صدر منتخب کر دی ہے. صحیح ہے. اور جمہوریت کے منہ پر تھپڑ یہ پڑا ہے کہ پہلا صدر منتخب ہوا ہے جو مجرم ہے. یہ دیکھیں کوئی بات کرنے والی ہے کہ آپ اپنا بادشاہ, اپنا اقتدار سونپ دے اس کو جو مجرم ہو, اور یہ کہیں کہ یہ جرم کی سزا تو اس کو دی ہے ایک ہمارے عدالتی نظام نے. لیکن اگر وہ مجرم ثابت ہو بھی گیا ہے تو جمہور اس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. میں کچھ خاص تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ غور تو کریں. آپ نے جوڈیشل سسٹم کو کام کرنے دیا, انہوں نے مجرم بنا دیا. آپ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, جمہور سے پوچھیں صدر بنانا ہے تم نے, انہوں نے کہا ہاں بنانا, انہوں نے کہا بنا لو. یعنی مجرم بھی ہو سکتا ہے جوڈیشل سسٹم کے تحت, عدالتی نظام کے تحت, اور صدر بھی ہو سکتا ہے جمہوری نظام کے تحت. ٹھیک ہے. میں ایسے جمہوری نظام کو اور ایسے عدالتی نظام کو کیا کہوں, مجھے بتائیے. صحیح ہے. صحیح ہے. یعنی کہ یہ کوئی انسانوں کے پرکھ کرتے ہیں کیا؟ ہمیں کوئی کہا جائے, یعنی کہ بہت سے الزامات ہیں جن کا لفظ دوہراتے ہوئے شرم آتی ہے. ٹھیک ہے. اڈلٹری ہے, بہت سے لفظ ہیں جو ان کے ہاں بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے جو یہ اب چھوٹا الزام نہیں ہے. اس نے ایک عورت کو کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات کو چھپانے کے لیے اس کو پیسے دینے کا الزام ہے. عجیب پاگل آدمی, پیسے دینے پر تو سزا دے رہے ہیں اور الزام ہونے پر کچھ نہیں کہہ رہے. دیکھیے ہمارے ہاں تو اردو میں ایک ہی لفظ ہے, میں آپ بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے. یہاں ہم تو اتنے غیر مہذب لوگ ہیں نا, ہم تو وہ لفظ ہی نہیں بولتے. ان کے ہاں مختلف لفظ ہے. ان کے ہاں اڈلٹری ہے, یعنی کہ تعلقات ایسے جس کی سزا کوئی نہیں ہے, برا سمجھا جاتا ہے. صحیح ہے. کسی کے ساتھ غیر قانونی تعلقات رکھنا. صحیح ہے. ان کے ہاں فورنیکیشن ہے جو بالرضا کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اور جس کے بارے میں البر کامیو جیسے
عظیم فلسفی نے لکھا تھا کہ 20 سینچری کی ڈیفینیشن یہ کی جائے گی کہ اس کے جو انسان تھے دے ریڈ نیوز پیپرز اینڈ فورنیکیٹڈ. صحیح ہے. ان کا علم اتنا سطحی تھا کہ بس اخبار پڑھتے تھے. صحیح ہے. کوئی علمی کتاب نہیں پڑھتے تھے, اخبار پڑھتے تھے. اخبار پڑھ کے جو لکھا ہے وہی دے ریڈ نیوز پیپر, اخبار پڑھتے تھے اور فورنیکیشن کرتے تھے, یعنی کہ بالرضا ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے. صحیح ہے. ٹھیک اور ہے. تیسری چیز پہ انہیں اعتراض ہے وہ لفظ ریپ ہے. ٹھیک ہے. ریپ پہ جو ان کا اعتراض ہے وہ اس فعل پہ اعتراض نہیں ہے, اس جبر پہ اعتراض ہے جو اس پہ شامل ہوتا ہے. صحیح ہے. صحیح. وہ ایسی عجیب و غریب قوم ہے, ایسی عجیب و غریب قوم ہے. ان کے کانسیپٹ کو آپ اگر پکنا شروع کر دیں پرکھ سے اڑ کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مہذب ہیں, ہم غیر مہذب وہ ہیں. مہذب ہے, ہم غیر مہذب ہے, اور جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن اس پہ سزائیں بھی نہیں ہوتی, اور ہمارے یہاں پہ سزائیں بھی ہوتی ہیں پھر بھی ہم غیر مہذب ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے میر صاحب, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے یہ جو باتیں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے درمیان. کوئی کہتا ہے کہ جناب علی جو مذاکرات ہے اس پر ڈیڈ لاک لگ چکے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس میں نہیں ملاقات کروانا ہے. سارا کیا معاملہ ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے آج پھر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات جاری ہیں اس حوالے سے. خواجہ آصف کا بیان سامنے آتا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں فریق مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر موجود تھے, لہٰذا عمران خان کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ آ جاتا ہے. اب اس ٹویٹ کے بعد جو مذاکرات ہے وہ کرنے بنتے ہی نہیں ہیں, جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف سے شیخ وقاص اکرم ہیں ان کا بیان سامنے آتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ رہا ہے اس کی وجہ ٹویٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر تو بیان کو ہی آپ نے بنیاد بنانا ہے مذاکرات کو ڈیڈ لاک لگانے کے لیے, تو جو مریم نواز کے بیان ہیں, جو رانا ثناء اللہ کے بیان ہیں, جو خواجہ آصف کے بیان ہیں, وہ تو اس سے کئی قدر سنگین ہیں. لہٰذا پھر آپ اس کو بھی اس چیز کا زمرے میں لا سکتے ہیں, لیکن یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے جو مذاکرات کی ڈیڈ لاک کی بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی رانا ثناء اللہ کا بیان بھی سامنے آتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کوئی آفر کی گئی ہے بنی گالا یا کہیں اور شفٹ کرنے کی, ایسی کوئی بھی جو آفر ہے وہ نہیں کی گئی. لہٰذا دونوں طرف سے جو مذاکرات ہے وہ عمل جو ہے وہ رکا ہوا نظر آ رہا ہے, اور بیان بازی کا جو عمل ہے وہ تیزی سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ اور پاکستان تحریک انصاف سے شیخ وقاص اکرم, آپ کو وہ سنواتے ہیں, اس کے بعد پھر میر صاحب کی طرف آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. جی صاحب جنہوں نے کمیٹی خود بنائی ہے انہیں میرا خیال ہے کہ اتنے دن تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا جتنے دن کم از کم مذاکرات ہو رہے ہیں. سیکورٹی ریزنز کے اوپر ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. ان کا جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی ان کی سیکورٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو عدالت جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے. یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ, فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ, فلانی, یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں, اپنے تخیلات ہیں. ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے. ٹویٹس کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہہ کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بیانات کی وجہ سے. بیانات تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی پریس کانفرنس دیکھ لیں 3-4 دن پہلے والی, اس کے بعد آپ مریم نواز صاحبہ کا ہفتے سے جو گفتگو ہے وہ سن لیں. تو گفتگو تو دونوں طرف سے ایسی ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ گفتگو یا بیانات کسی چیز کا موجب بنے ہیں. جی میر صاحب, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹویٹ کی وجہ سے جو مذاکرات ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے, اور اس کے اوپر جو شیخ وقاص اکرم کا کمنٹ ہے, کیا کہتے ہیں کہ بیانات کی وجہ سے آ رہی ہے یا سوچ سمجھ کے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے دونوں طرف سے؟ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ مذاکرات ہو جائے, یہاں ٹارگٹ یہ ہے کہ ملاقات ہو جائے. تو نہ یہ ٹارگٹ ہوا کرتے ہیں نہ یہ کوئی آپ کے ہدف ہوا کرتے ہیں کہ صرف اس کے لیے آپ سارا جتن کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوں. صحیح ہے. ویسے تو ہر پارٹی کے اندر ہر طرح کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. چلیے تحریک انصاف پر تو یہ الزام ہے کہ وہ ابھی وہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہے بلکہ وہ ہاں تو ایک طرح کا کراؤڈ ہے. ٹھیک ہے. مختلف لوگ مختلف بولیاں بول رہے ہیں, لیڈر بھی موجود نہیں ہے, کچھ لوگ ابھی آئے ہیں, کچھ لوگ ہے نہیں, ان کا لیڈر بھی ان کا کیا ہے, کوئی بیڈ گائے گڈ گائے کا کھیل کھیل رہا ہے, کوئی اپنی عادت کے مطابق ایک بات کہہ رہا ہے, کوئی دوسرا کہہ رہا ہے, اور یہ نہیں پتا جو ایک بات کہہ رہا ہے کل وہ دوسری بات کہہ دے گا. صحیح ہے. تو یہ کیا ارادے کس کی ہے؟ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں, کیوں گین کرنا چاہتے ہیں, کیوں گین کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ گین کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں اس وقت جو ایک الزام تھا عمران خان پہ کہ وہ مذاکرات کو
پسند نہیں کرتے اور اس یہاں سے دور حکومت رہنا سے چاہتے مذاکرت کرنا نہیں ہیں. چاہتے. یہاں تو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرو بھی کسی صورت میں لکھ کے دو جو مانتے ہیں لکھ کے صحیح دو ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے مذاکرات کرو. تو یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے جس پہ ایک پوری قوم مبتلا کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا نتیجہ نکلتا ہوا, نتیجہ تو میں پھر بتاؤں کہ نتیجہ ہے کیا. صحیح ہے. نتیجہ تو ان کے مذاکرات کا اتنا دور چلے کہ وہ لکھ کے دے دیں کہ صاحب یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ بات مان لینی چاہیے. صحیح ہے. یا اس بات کے بارے میں انہیں اصرار نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہم کیا کہیں, ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہی. میر صاحب ہمارے ساتھ شوکت یوسفزئی سے موجود ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. ان سے جان لیتے ہیں, ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی یہ سارا کیا معاملہ چل رہا ہے, ان کی رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, بات کیجیے گا میر صاحب. جی السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب. وعلیکم السلام. شوکت یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہو رہے تھے یا ہوں گے, اس کی صورت کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. ایک دن کچھ بیان آتا ہے, دوسرا بیان آتا ہے. کبھی لگتا ہے کہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ حکومت مذاکرات کرنا نہیں چاہتی. کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ملاقات کرائی نہیں جا رہی. کیا نقشہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. مجھے بھی اسی طرح کچھ لگتا ہے. میں تو اب بڑا پر امید رہا تھا شروع میں, اور میری خواہش بھی تھی کہ مذاکرات ہو جائے, کیونکہ ملک بہت زیادہ مشکل میں ہے اور کوئی راستہ نکل آئے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی. اس کی بیسک وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائے. اچھا. اور پھر ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئی تو پھر ان سے اسٹیبلشمنٹ نے کیا لینا ہے. یہ تو بوجھ ہے ایک قسم کی نا. پیپلز پارٹی, نون لیگ, اب تک تو کوئی یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں, نہ عوام میں کوئی اپنی پذیرائی بنا سکے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اچھائی بیان کر سکے ہیں. تو یہ تو ایک مستقل بوجھ ہے پاکستان پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی. تو ڈیفینیٹلی ایک مشکل میں تو ہے, لیکن دوسری طرف ملک کے جو حالات ہیں وہ تو ایسے نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے گی. اڑان پاکستان کے نام پہ ایک نیا وہ شروع کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑا ترقی کر گئے ہیں اور اب دیکھیں اڑان پاکستان کے ذریعے مزید ترقی کریں گے. وہ ایک پی آئی اے کی ایئر لائن فرانس بھیجی ہے, اس میں ابھی سنا ہے کہ کوئی 11-12 لوگ تو سرکاری افسران بھی اس میں چلے گئے, فری ٹکٹ فار مائی فیملی, اور وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ گئے. تو یہ دیکھیں پاکستان کو اس طرح رگیدنا, اس طرح کھانا پینا, یہ ختم ہو جانا چاہیے نا. یہ پی آئی اے کا کیا ہوا ہے, کیا نشکاری پہ تلی ہوئی ہے گورنمنٹ تمام قومی اداروں کو بھیجنے کے لیے. تو اپنے اداروں کو ٹھیک کر دیں نا. نہیں تو اپنے اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری طرف اگر کہ نا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان, تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ابھی کوئی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے کوئی چانس ہے اس وقت کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا. کوئی چانس نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ خوفزدہ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ مطمئن کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنے والے اور آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے. جب عوام ساتھ نہیں ہوتے ہیں نا اور آپ چوری کر لیتے ہیں نا, تو چور ہمیشہ ڈرتا ہے. تو یہ تو مینڈیٹ چور ہیں. اب ظاہر ہے ان کا خوف تو اب اللہ ہی دور کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں دور کر سکتے. ٹھیک بات ہے. ہم تو آرام سے دیکھیں نا, عمران خان جیل میں ہے اور جیل میں بیٹھا ہے, لیکن شہباز شریف جب تقریر کرتا ہے تو وہ عمران خان سے شروع کرتا ہے اور عمران خان پہ ختم کرتا ہے. مریم بی بی اگر وزیر اعلیٰ بھی بن گئی, لیکن ان کی تقریر جو ہے اگر عمران خان کا نام اس پہ سے ہٹا دے تو اس کی تقریر ہی کوئی تقریر نہیں ہوگی. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا اعصاب پہ اوپر سوار ہے عمران خان کا نام. آپ نے ٹی وی سے بھی ہٹا دیا, بانی لکھ دیا, اور اخباروں نے اس کو بانی لکھنا شروع کیا, لیکن وہ ورلڈ کا انفلوئنشل لیڈروں میں اس کا نام شامل ہو گیا. تو اب ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو کیسے کرٹیل کیا جائے, کیسے مائنس کیا جائے, کیسے. اس سارے حربے تو انہوں نے استعمال کر لیے. اچھا, تو لیکن عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. عمران کیوں مذاکرات کر رہے ہیں, وہ کیا لینا چاہتے ہیں ان سے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. حکومت تو یہ وہ لوگ تھے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ طاقتور لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی.
تو مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو یقین تھا کہ ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے تو وہ ان سے مذاکرات کے حق میں نہیں تھا. لیکن جو انہوں نے پتہ پھینکا ہے نا، جو عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے پاس بڑے آپشنز ہیں، تو ایک آپشن انہوں نے یہ کر کے نا میرا خیال سے حکومت کا پتہ ہی صاف کر دیا ہے. کیونکہ اب یہ تو پھنس گئے نا اور ایکسپوز بھی ہو گئے. اب یہ اگر مذاکرات سے بھاگتے ہیں تو لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اگر کرتے ہیں تو یہ خود پھنستے ہیں اس میں. تو دونوں صورتوں میں ان کی خیر تو نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کم از کم جو ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، یہ اگر بہتر ہو سکتی ہے تو یہ کم از کم عوام کو فائدہ ہوگا اس سے. یہ مذاکرات سے بہتر ہوگی یا مذاکرات کے بعد کچھ چیز پر ایگریمنٹ ہونے کے بعد بہتر ہوگی؟ دیکھیں، مذاکرات ہی کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے نا، راستہ نکل سکتا ہے، وے آؤٹ نکل سکتا ہے. ادروائز تو بلیم گیم ہی ہوگا نا کہ جی 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا، پی ٹی آئی کے نون لیگ نے کیا ہے، اسی طرح 26 نومبر. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے گا. تو جوڈیشل کمیشن بنے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، سب کو قوم کو بتائے کہ کس نے کیا کیا ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کامیابی اس میں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ کوئی فیصلہ دے، اور کوئی فیصلہ دے اور عوام ان کو. جی دیکھیں، جوڈیشل کمیشن جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کسی کو سزا جزا نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، نو ایشو. کم از کم یہ تو بتا سکتی ہے نا کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیے، یا یہ بتا سکتی ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلی ہے کہ نہیں چلی ہے. یہ تو کر سکتی ہے نا. تو میرے خیال سے یہ بہت لازمی ہو گیا. لوگوں کو بڑی سزائیں ہوئی ہیں، لوگوں کو بڑے ٹارچر ہوئے ہیں، لوگ گولیاں لگی ہیں. اب ان کی فیملیز جو ہے ان کو کم از کم دلاسا دلانے کے لیے کم از کم حکومت جوڈیشل کمیشن ہی بنا دے. تو یہ تو پتہ چل جائے گا. کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت حالات ہیں، آپ یقین کریں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے معیشت اٹھا لی ہے. کہاں سے اٹھا لی ہے؟ 27,000 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے 2 سالوں میں. 22 سے 24 تک 27,000 ارب. تو قرضہ لے کے آپ لوگ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے معیشت ٹھیک کر لی ہے. پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ 27,000 ارب کہاں چلا گیا؟ وہ بھی تو قوم کو بتائے نا. وہ 27,000 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ آپ سارا دن میڈیا کو بھی آپ نے بند کر دیا، پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. لیکن آپ نے ملک کو کون سی ترقی دی ہے؟ آپ اڑان پاکستان تو تب ہوگا جب سرمایہ کار آئیں گے، پیسہ لگائیں گے. اگر یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے تو آپ کہاں سے اڑان پاکستان کو نام دے کے آپ ترقی وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لوگوں کو دھوکہ مل رہا ہے. تو 1 روپے کے ریلیف دیتے نہیں عوام کو. کوئی چیز تو سستی ہو نہیں رہی ہے. کہتے ہیں جی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئے ہیں. کون سا سنگل ڈیجٹ؟ عوام غریب آدمی کو بتائے کہ چاول اتنے روپے سستا ہو گیا ہے. یہ بتائیں کہ دال، چینی، آٹا اتنے روپے سستے ہو گئے. یہ سنگل ڈیجٹ اور ڈبل ڈیجٹ، یہ اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی جی. بہت شکریہ یوسف زئی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. میں نے بہت کلیئرلی کیا کہ بھئی یہ تو حکومت تو چاہتی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے خیال میں ہم تو چاہتے ہیں، اور چاہتے صرف اس لیے دکھانے کے لیے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. وہی پتہ پھینکنے والی بات جو سمجھا جا سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کو ٹرکا رہے ہیں اس لیے کہ وہ پتہ پھینک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں، یہ ملاقات کا بہانہ بنا کے لکھ کے نہیں دے رہے کہ مذاکرات کیا ہیں. پتہ نہیں کیا ہو رہا تماشا ہمارے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ عمران خان مذاکرات نہیں کرتے. کیا عمران خان نے یہ سارا کچھ کر کے اپنے اوپر جو داغ ان کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو کہا جائے گا کہ جناب علی مذاکرات یہ دھو پائیں گے، وینش کر پائیں گے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتا ہے، ان سے نہیں کرنا چاتا. تو اب اس نے کہہ دیا کر لو. تو وہ جب کرنے کی بات آئی تو وہ پہلے دن کے بعد انہوں نے کہا اچھا لکھ کے دیتے ہیں. دوسرے دن آ کہنے لگے کہ لکھ کے دینے کے لیے وقت دو. اور تیسرے دن کہہ دیا کہ ایک نے ایک بات کہی، دوسرے نے دوسری بات کہی، تیسرے نے تیسری بات کہی. اور سب نے جو باتیں کہی وہ منسوب کی عمران خان سے کہ وہ یہ کہتے ہیں. صحیح ہے. اب پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں عمران خان اپنے
جو پتہ پھینکا ہے اس کے اندر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہ وہ کامیاب نظر آتے ہیں، نہ حکومت کامیاب نظر آتی ہے، ہم ہی ناکام نظر آتے ہیں، عوام ناکام نظر آ رہی ہے. ہم ہی سر ناکام یہ جو نظر آ رہے بات ہیں. کی ہے شوکت یوسفزئی نے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات نہ ہوں، اگر ہو گئے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے یہ قریب ہو جائیں گے، لہٰذا ہم قریب رہیں. تو یہ ساری ہاں، جگہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے کی میں نے ان سے بحث نہیں کی، اس بات کو بائی نہیں کرتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں گے، ایک منٹ میں ہو جائیں گے قریب. یعنی کہ آپ یہ مذاکرات میں ناکام کیسے ہوں گے نا؟ اگر یہ ناکام میں ان کو پتہ دکھا دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، صحیح ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب خواہ ہو جائیں گے. ہاں وہ تو پہلے قریب نہیں ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو قریب نہیں کرنے دینا چاہتی تو ان کو دور کیوں کرے گی وہ؟ صحیح ہے. تو یہ تو ایسی کنفیوژن ہے، ایسا کھیل ہے، وہ کھیلا ہوا ہے. اور ہمیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کہتے ہیں نا لگانا والا، وہ لگا رکھا ہے دونوں نے. اچھا. اور ایک بتی اس نے جلا رکھی ہے، ایک اس نے جلا رکھی ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا سکے اور جو عوام ہے اس کو کنفیوز کیا ہوا ہے. کنفیوز کیا ہوا. ٹھیک ہے امیر صاحب، بریک کا وقت ہو گیا، بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے. وزیر خزانہ نے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو نوکریاں ہیں ان کو ختم کرنے کا جو پلان ہے وہ کر لیا ہے وفاقی حکومت کے اندر. اس سے پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، لوگوں کو کتنا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، اس پر آپ کا بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس حصے میں بات کریں گے وزارت خزانہ نے جو وفاقی حکومت کی کچھ اسامیاں ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے. تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب یہ اسامیاں بنتی ہیں. اس کے ساتھ ہی جتنی بھی وزارتیں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کوئی بھی نئی نوکریاں نہیں آئیں گی جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وفاق کا اس کے اندر، اور اگر آئیں گی بھی تو وہ بھی جو وزارت خزانہ ہے اس کے فیصلے کے ساتھ یا اس کے اپروول کے ساتھ مشروط ہوگی. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. جو 1.5 لاکھ لوگوں کو ڈاؤن سائزنگ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، نئی اسامیاں نہیں آئیں گی وفاق کے اندر، اس سے پاکستان کی معیشت میں کوئی فرق پڑے گا، کوئی امپیکٹ ہوگا یا نہیں، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے خواجہ آصف کیا کہتے ہیں اور عظمیٰ بخاری کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کی وہ اور جو مزمل اسلم ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. پھر آ کر اس پر کمنٹ لیتے ہیں میر صاحب کا. جی میر صاحب، جو نوکریاں والا معاملہ اس کی طرف تو چلے آتے ہیں بعد میں، لیکن جو عظمیٰ بخاری بات کر رہی ہیں ترسیلات زر کی، یہ 2024 کی رپورٹ کے بارے میں غالباً بات کر رہی ہیں، لیکن جو یہ کال دی تھی یہ تو سال کے اینڈ پہ جا کے دی تھی عمران خان نے، اور وہ کال کے اثرات اتنے زیادہ نہیں ہونے. ابھی جو دعوت شمار آئے ہیں اس میں ہمارے زیادہ پیسے جو ہے نا سعودی عرب سے آتے ہیں، $74 کروڑ، اور کوئی شاید 50 سے کتنے جو یو اے ای سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے پہ سعودی عرب ہے، پھر یو اے ای ہے، اور اس کے بعد ہمیں برطانیہ سے آتے ہیں. اور برطانیہ سے وہ آتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں کھاتے ہیں ان کی کمائی. یہ وہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کی جو اپنے خاندانوں کی پالنے کے لیے، پالنے پوسنے کے لیے جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح رگڑا کھا کر کچھ کمائی کریں. اور آپ کہتے ہیں نا جی وہ امریکہ میں تو وہ لوگ ہیں، امریکہ میں سب سے کم آتے ہیں، 24 لاکھ کروڑ آتے ہیں، کتنے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ بیچتے اب ان کے پاس بڑے پیسہ، وہ وافر پیسہ یہاں انویسٹ نہیں کریں گے. وہ کرتے کہاں ہیں یار یہاں؟ یہ جتنے لوگ پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں، نہ مجھے بھیج رہے ہیں، نہ میری حکومت کو بھیج رہے ہیں، نہ کسی اور کو بھیج رہے ہیں، اپنے پیاروں کو، یہ اپنے پیاروں کو بھیج رہے ہیں. تو چنانچہ اس کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے، اب وہ خط ان تک پہنچ گیا ہے اور وہ سچ مچ پیسے بھیجنے بند کر دیں گے، تو بھائی آپ نے تو اپنے پاکستانی وہ غداری کے لیے اکسایا ہے. اور کیا ہے، آپ نے پاکستانیوں کو کہا کہ بھی اپنے ملک کو پیسے نہ بھیجو، غداری کرو ملک سے. تو غداری کرنا تو کی ترغیب دینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی ساری وہ کام کیے جا رہے ہیں جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں، جو ملک سے بے وفائی کے زمرے میں آتے ہیں، اور آپ اس کی داد لینا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہماری یہ طاقت ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور بھائی طاقت نہیں ہے، یہ آپ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے حالات ہیں، پاکستان کی جتنے لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ پہلے اتنے لوگ تھے، وہ وقاص صاحب وہ کہتے ہیں اب وہ اتنے لوگ ہو گئے، تو چند لوگوں کے جانے سے ایک دم طاقت آ جائے گی، آپ کی دولت بڑھ جائے گی. صحیح ہے. وہ دعوت شمار لے کے بیٹھے جی، پہلے اتنے لاکھ کیا کروڑ لوگ چلے گئے باہر، کہاں سے چلے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی باتیں کرنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس سے کوئی معیشت کو فائدہ نہیں جو ہوگا. یہ نوکریوں کی بات کی جا رہی ہے وزارت خزانہ کی طرف سے، اس کے لیے ہمارے ساتھ ناصر اقبال صاحب موجود ہیں، ہماری معیشت ہیں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ہیڈ ہیں مائکرو پالیسی لیب کے. ان سے جان لیتے ہیں کیا اس سے جو ہمارا خزانہ چل رہا ہے، جو ہمارا بوجھ کہا جا رہا ہے خزانے کے اوپر، اس میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی. بات کیجیے گا میر صاحب. السلام علیکم ناصر اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا ہم نے
ڈاؤن سائزنگ کا یا رائٹ سائزنگ کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, ڈاؤن سائزنگ نہیں کرتے. یہ رائٹ سائزنگ ہم نے کیا کی ہے, جو تفصیل آئی ہے اس میں جو 1.5 لاکھ لوگوں کے جانے کی بات ہے, اس میں کوئی چپڑاسی ہے, کوئی یہ ہے وہ ہے, یہ کیسے فرق پڑے گا؟ میں کچھ نہیں کہتا, آپ مجھے سمجھا دیجئے گا کہ کیا فرق پڑے گا اور کب تک پڑے گا. دیکھیں ہم پچھلے 70 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو گورنمنٹ کا سائز ہے اس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, 1960 میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, 1970 میں بھی بات کر رہے تھے. اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو 2000 میں ہم نے کمیٹی بنائی کہ ہم نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے اور رائٹ سائزنگ کرنی ہے. ابھی پھر گورنمنٹ اسی انیشیٹو پہ ہے. دیکھیں سلوشن ہمارا اسی کی طرف ہے. اگر ہم نے اپنی گورنمنٹ کا سائز کم نہ کیا اور ایکسپینڈیچر کو کنٹرول نہ کیا تو ہمیشہ ہمارا ڈیفیسٹ بڑھتا رہے گا اور ہم IMF کے ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو سلوشن الٹیمیٹلی رائٹ سائزنگ کی طرف سے ہے. آپ کو وہ تمام منسٹریز جو 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونس کی رسپانسبلٹی بن گئی تھی ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہوگا. انوانٹیڈ قسم کے جو ڈپارٹمنٹ آپ نے کھولے ہوئے آپ نے ان کو بند کرنا ہوگا. جب تک یہ مرجر نہیں ہوگا, اور اس میں کتنی گورنمنٹ کی ول ہے یہ ابھی کوسچن ہے جو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, کیونکہ ہم اناؤنسمنٹ تو ہر دفعہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے اور ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں اور کبھی رائٹ سائزنگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں لوگ دیکھیں نا, عام آدمی تو نہیں سمجھتا. مجھے تو بات سمجھ آ گئی کہ 1.5 لاکھ بندے آپ کم کر رہے ہیں, وہ تو بے روزگاری اور بڑھا رہے ہیں. یہاں تو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں پہلے, ان کو کہاں کھپت ہوگی ان کی, یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ. دیکھیں بالکل, دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے ایسا کوئی اناؤنسمنٹ کی نہیں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لے آف کرنا ہے, لوگوں کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے, دیکھیں گورنمنٹ پلے کیسے کر رہی ہے. بہت ساری مثلاً جو یہ جو نمبرز 100 میں بتائے جا رہے ہیں یہ آلریڈی پوسٹ ویکنٹ ہیں, ان پہ کوئی بھی امپلائمنٹ نہیں ہوتی. مثلاً ایک منسٹری کی 500 پوسٹ ہیں, اس نے 200 بندہ رکھا ہوا ہے, 300 خالی ہیں, تو ان کو یہ ایک تو پہلی سٹیج پہ کلوز کرنے جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی اے گڈ انیشیٹو کہ آپ اس کو کلوز کریں. دوسرا یہ کہ ایڈجسٹمنٹ کا پلان گورنمنٹ کو دینا ہوگا. اگر مرجر ہو رہا ہے اور کسی دوسری منسٹری میں اوور امپلائمنٹ کی جا رہی ہے تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا. لانگ ٹرم میں جو کچھ سروسز کو آؤٹ سورس کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے. کیا اس کا پلان گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ جو پیسہ یہاں سے ریسیو ہوگا وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ لگے جس سے الٹیمیٹلی پرائیویٹ سیکٹر جاب کریٹ کرے. ورنہ یہ ایک ان امپلائمنٹ کا مسئلہ تو کھڑا ہوگا آنے والے دنوں میں. گورنمنٹ کے امپلائیز میں بھی ہڑتال پہ بھی چلے جائیں, بٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے. نہیں سلوشن تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اتنی جابز کی جگہ پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ پیپرز میں ختم ہوگی جابز. بندے فارغ ہم نے کیے نہیں. فارغ اس لیے نہیں کیے کہ بندے تو ہے ہی نہیں, اور اگر فارغ کرنے پڑتے ہمیں تو اس کے لیے شاید گولڈن ہینڈ چیک کرنا پڑتا جس میں پیسے چاہیے تھے. پھر کس چیز سے بچت ہو جائے گی ہماری, یا ہوگی تو کب ہوگی؟ دیکھیں بچت ابھی کچھ نہیں ہوگی. یہ جو ابھی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی بات ہو رہی ہے اس کو ہونے میں بھی 4 سے 5 سال لگیں گے, وہ بھی اگر گورنمنٹ فل ول کے ساتھ کام کرے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹوریکلی ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ 2000 کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ ہم نے مختلف جو منسٹریز ہیں ان کو مرج کرنا ہے, گورنمنٹ کا سائز کم کرنا ہے, گورنمنٹ کی امپلائمنٹ کو کم کرنا ہے. لیکن کیا پولیٹیکلی گورنمنٹ اس چیز کو افورڈ کر پائے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا, اور پلس کہاں تک گورنمنٹ اس میں سکسیسفل ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو کچھ دن پہلے بند کرنے کی کوشش کی, آپ کے پاس ہڑتال ہوئی, آپ نے پھر اسے بیک ٹریک کیا, تو کہاں تک آپ کے پاس لیوریج ہے کہ آپ یہ تمام ادارے بند کر سکتے ہیں. بڑا مشکل چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے, اور یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت کیا جانا چاہیے, اور اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہم ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, ہم لوگوں کو سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کریں اور ان کو کہاں پہ شفٹ کریں گے. جب لوگوں کے پاس یہ کلیئرٹی آ جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کوئی بڑا ایشو ہوگا پھر. لیکن یہ کام تو دیکھیے ہم لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, نئے جاب بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کچھ چاہتے ہیں کہ پھلے پھولے. تو یہ سارے پلاننگ کر لی ہے ہم نے, یہاں ابھی صرف ہم کانسیپٹ ہی کلیئر کر رہے ہیں. ابھی تو ہم کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا جو فائنانس منسٹر صاحب نے بات کی یا ایک کمیٹی بنائے گی اس کے اوپر کہ وہ اپنی ریکمنڈیشن لے کے آئے, تو ریکمنڈیشن اگر آپ پچھلی گورنمنٹ میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی آئی کہ ہمیں ان کو مرجر کرنا ہے, بٹ اس کا ہمیں وے فارورڈ بنانا ہوگا, ہمیں ایک ایکشن پلان دینا ہوگا. وہ ایکشن پلان بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری منسٹریز کچھ نہ کچھ اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہی ہیں. وہ جو فنکشن ہے وہ کدھر ٹرانسفر ہوں گے, ان کا میکانزم کیا ہوگا, ان کو کون پرفارم کرے گا, تو اس کے اوپر ایک پوری اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, اور اس
اس کو پھر ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے امنگ دا منسٹریز امنگ دا پروونس ایز ویل, کیونکہ اگر آپ ایک رسپانسبلٹی جو آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونس کو دینی تھی آپ نے پہلے نہیں دی, اور اب اگر آپ ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں تو کیا پروونس اس چیز کو کیسے لیں گے, ان کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور ان کو تیار کرنا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر کہ واقعی یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے. بالکل درست جناب, بہت شکریہ آپ کا ناصر اقبال صاحب, آپ نے بہت ہماری مدد کی. جی دیکھیے بات تو وہ ابھی یہ ہے کہ پلاننگ سٹیج پر ہے اور سب کام کر رہے ہیں اس پہ, اور جب کام ہو بھی گیا تیزی کے ساتھ تو 4-5 سال لگیں گے کہ اس کے کچھ امپیکٹ ہم ریسیو کرنا شروع کریں. اور یہی 4-5 سال ہمارے لیے مشکل بھی ہیں, اور انہی 5 سالوں میں ہم نے 7 ارب روپیہ ان سے لینے ہیں ورلڈ بینک سے, یعنی کہ اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ یعنی کہ سوائے اس کی دلیل اس کی کہ ہر جو آتے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کرنی ہے, ہم کر نہیں پاتے. صحیح ہے, اب ہم نے کرنے کا عہد کر دیا ہے, بس عہد کر دیا ہے, لیکن پلاننگ کیا ہے یہ کچھ نہیں طے کیا. اب میں نے جو سروسز پڑھی ہیں, سویپر کی سروس ہے, صفائی کرنے والی کی سروس ہے, فلاح کی سروس ہے, بڑے افسر کی سروس کا ذکر نہیں ہے. صحیح ہے, ابھی شوکت یوسف یہی کہہ رہے تھے کہ وہ فرانس میں طیارے بھیجے ہیں, کئی افسر اپنی بیگمات کے ساتھ چلے گئے ہیں اور وہاں ہوٹلوں میں انجوائے کر رہے ہیں اور گئے ہوں گے. یہ کام ایسا کرتے ہیں ہم لوگ, اور اس طرح کے جو ہمارے مینجمنٹ کا سسٹم ہے یا یہ تو نہیں چلنے والا. صحیح ہے, اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. اور ابھی صرف فائنانس منسٹر صاحب لوگوں کا مورال بلند کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں جی سال جون تک ہم اس کو پلان کر لیں گے. پلان کرنے کے بعد کرنا شروع کریں گے, اور اگر یوٹیلیٹی اسٹور پہ انہوں نے کیا تھا وہ ٹھیک کہا, ہم نہیں کر سکے. اور جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور آپ لاس پہ جا رہے ہیں, آپ چاول خریدتے ہیں آپ پکا نہیں سکتے, اس میں اتنے کنکر دانے نکلتے ہیں. آپ دالیں خریدتے ہیں, دالیں آپ کے لیے وہ بے فائدہ ہوتی ہیں. آپ 3rd ڈگری سامان جو ہے وہ 1st ڈگری قیمت پر آپ وہاں بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو کنسیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر معاملے پہ خرابی بھی ہوتی ہے. آپ اپنی مختلف محکموں پر مختلف جگہوں پر اپنے بندوں کو سزائیں بھی دیں, پکڑے بھی, محکمانہ کارروائیاں بھی سخت کریں. اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے, وہ آپ کو کرنا پڑے گا. ایک لمبا پروسیس ہے, وہ کرنا پڑے گا. اور ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ جو بھی اس کو کہا جائے, اگر وہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے تاکہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے. سرکاری ملازم ہے وہ بھی ایک عام آدمی ہی ہے. آج کے جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام گہری نظر میں. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.